बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे एक अफसोसनाक ख़बर शेयर करते हैं कि पेशावर में थाना अरमड़ की हदूद में मदरसे में धमाका हुआ, जिसमें मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना मुनीर शाकिर साहब शहीद हो गए हैं। उनके साथ 3 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका थाना अरमड़ की हदूद में हुआ। इब्तदाई तौर पर लग रहा है कि दहशतगर्द ने मौलाना शाकिर मुनीर साहब को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि धमाके के दीगर जख्मियों में खुशहाल, आबिद और सैयद नबी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि धमाके के हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को लेडी रेडनिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कुछ रोज़ कबल भी दहशतगर्दों ने मुल्क की मारूफ दरसगाह जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला किया था, जिसके नतीजे में मौलाना समीउल हक शहीद के फर्जंद मौलाना हामिदुल हक साहब शहीद हुए थे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 14 और 15 मार्च को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग वाक़यात में 9 खवारिज मारे गए। खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर एक इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह ऑपरेशन ज़िला मेहमद में किया। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मकाम को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 खवारिज को जहन्नम भेज दिया गया। बयान के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 जवान हवलदार मोहम्मद जाहिद उम्र 37 साल ज़िला माला कैंट के रहायशी और सिपाही आफ्ताब अली शाह उम्र 26 साल ज़िला चतराल के रहायशी ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ISPR के मुताबिक एक और वाक़े में जो जर्नल एरिया मद्दी डेरा इस्माइल खान ज़िला में हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। नतीजतन 2 खवारिज हलाक। बयान के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि इस इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे खवारजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन की जा रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की और पाक आर्मी की हिफाजत फरमाए और इस दहशतगर्दी की लानत को अल्लाह पाक पाकिस्तान से ख़त्म करे। उसके अलावा लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम तहरीक तालिबान का खुदकुश बमबार भी गिरफ्तार हुआ। बरकी रोड के करीब CTD पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तहरीक तालिबान के खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। एक दहशतगर्द ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गया। तर्जमान CTD के मुताबिक CTD ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए बरकी रोड के करीब कार्रवाई की, जिसमें दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका ज़ख्मी साथी फ़रार होने में कामयाब हो गया। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त हाफिज़ शम्स के नाम से हुई,
جو بلوچستان کا رہائشی ہے اور اس کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ خودکش بمبار کے قبضے سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائر اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے، جبکہ سی ٹی ڈی ٹیموں نے برکی کے نواحی علاقوں کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد لاہور پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے، مگر بروقت کارروائی سے شہر بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی پر ایک سروے کیا گیا ہے۔ یہ سروے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے کیا۔ صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع سے 6000 شہریوں کی رائے لی گئی۔ پنجاب کے 62% شہریوں نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مطلب کہ رپورٹ کے مطابق صوبے کے 62% شہری پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ شہریوں کی جانب سے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور امن عامہ پر صوبائی حکومت کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ دوسری جانب روزگار کی عدم دستیابی کے معاملے پر 63% افراد نے حکومت کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سروے رپورٹ کے مطابق 57% شہریوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں صوبائی حکومت کی گورننس میں بہتری آئی ہے، جبکہ 17% نے کہا کہ گورننس مزید خراب ہوئی ہے۔ 24% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جیسی گورننس پہلے تھی اب بھی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سروے کے مطابق صوبے کے 59% شہری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے خوش ہیں، جبکہ 16% نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح 24% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی قابل قبول ہے۔ 57% شہریوں نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ صوبے کے 57 عام عوامی مسائل اور گورننس کے چیلنج کو مؤثر انداز میں حل کرنے میں کامیاب رہیں، جبکہ 36% نے کہا کہ وہ ناکام رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے پاک فوج کے جوانوں اور جعفر ایکسپریس کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ نائب صدر پی ٹی آئی پنجاب اکمل خان باری صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ظلم کی انتہا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان پر حملہ ہے جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اکمل خان باری صاحب نے کہا کہ شہداء جعفر ایکسپریس سے اظہار یکجہتی کے لیے 18 مارچ بروز منگل جی پی او چوک سے پنجاب اسمبلی تک پرامن ریلی نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سے درخواست ہے کوئی خلل نہ ڈالے۔ یہ شہداء سے اظہار یکجہتی کی ریلی ہوگی جس میں سانحہ جعفر ایکسپریس میں شہید ہونے والوں اور بہادر فوجیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ ریلی میں پی ٹی آئی کارکنان، وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ بھرپور شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بلانے پر مشاورت، اعلیٰ عسکری قیادت، انٹیلیجنس چیفز کی شرکت متوقع ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس رواں ہفتے بلانے پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مشاورت جاری ہے، جس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔
رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس بدھ یا جمعرات کو متوقع ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی شرکت کریں گے۔ پورے ہاؤس کو سلامتی کمیٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز کو دعوت دی جائے گی۔ اعلیٰ عسکری قیادت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑھتی وجوہات پر بریفنگ دے گی۔ پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لانے سے متعلق فیصلے ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کریں گے۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب کو پے رول پر لایا جائے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ بات واضح الفاظ میں نہیں کہی، لیکن انہوں نے بانی کی شرکت کو لازم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سانحہ جعفر ایکسپریس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اتنے روز گزرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے اخبارات میں آرٹیکل، پریس ٹاک اور بیانات دیتے ہیں، لیکن قومی سانحہ پر مذمت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ملک کی صورتحال پر تحریک کے لیے مشاورتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، جس میں حکومت مخالف تحریک میں پی ٹی آئی سے اتحاد پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اصل قیادت جیل میں ہے اور باہر قیادت میں یکسوئی نہیں۔ پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بیان بازی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ممکنہ اتحاد میں دراڑ نہیں پڑے گی۔ میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے تو ملک کی سیاست میں شدت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے معاملے پر بات چیت کرنی چاہیے۔ ریاست نے کہا تو افغانستان کے معاملے پر کردار ادا کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف صاحب اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لاسٹ میں خبر شامل کرتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر کوآرڈینیشن کمیٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے پیپلز پارٹی سے سندھ میں حصہ مانگ لیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز دینے کا مطالبہ دہرایا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مختلف محکموں کی چیئرمین شپ نہ ملنے اور افسران کی تعیناتی کا وعدہ پورا نہ ہونے کا شکوہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ترقیاتی فنڈز دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نئے لوکل ایکٹ بل پر تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ نون لیگی رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی تنقید کرتی ہے اور فنڈز بھی برابر کے مانگتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کابینہ میں شامل ہونے پر پیپلز پارٹی کو محرومیوں
ختم کرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سب کمیٹی میں نون لیگ کی جانب سے ملک محمد احمد خان صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حیدر گیلانی صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب کمیٹی ممبر ہوں گے۔ سب کمیٹی ہر ہفتے پاور شیئرنگ کے معاملات کا جائزہ لے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔